Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Exhibition Cadet 9936. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप सब बहन भाइयों का, बल्कि बेटे बेटियों का, मेरे तो आप बच्चे ही हैं कि आप वीडियोस को देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहे हैं. इंगेजमेंट हो रही है अच्छी मेरे चैनल पे. और मेरा ये चैनल जो है, मैंने जिस तरह बताया था कि मेरा कोई इसका मोनेटाइज करने का कोई इरादा नहीं है. मेरे पास ऑलरेडी मोनेटाइज चैनल मौजूद है. उस पर मेरे कोई 1,60,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं. उस पर चैनल बंद हो गया था मई में, इंडियंस ने बंद करवा दिया था बिकॉज ऑफ माई इंगेजमेंट टुवर्ड्स देयर वीडियोज़ एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन यूट्यूब ने उसको दोबारा खोल लिया. तो वो जो चैनल है, गार्डनिंग पे चैनल है, होम गार्डनिंग पे मैं करता हूँ. उस पर क्योंकि मैं यहाँ पर गार्डनिंग भी करता हूँ, तो उसमें मतलब सब्जियाँ किस तरह उगानी है, बस ये इसके पीछे. तो वहाँ से मेरी अच्छी खासी इनकम आ जाती है. तो ये मेरा टोटल वॉलंटरीली चैनल है और मैं इस पर सिर्फ ऑर्गेनिक जो है अपने व्यूअर्स रखना चाहता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक ही हैं सारे. नो वन इज़ पेड व्यूअर. तो मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. अभी इसमें क्वेश्चन आंसर पहले ले लेते हैं. चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको कॉन्टेंट्स पहले बताता हूँ क्योंकि ताकि आपको पता हो कि मैं कौन सी बात करूँगा. तो पहले तो ये क्वेश्चन आंसर्स मैं ले लूँगा थोड़े जो आए हुए हैं. वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि निब द ईविल इन द बड. अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसी वक्त उसका आंसर दिया जाए. दूसरा जो है वो है आज मैं आपको वही जो किस्सा जो इतने अरसे से मैं सुना नहीं सका, जो मुझे बस वालों ने कुटा था पकड़ के, उस पर एयरफोर्स ने किस तरह रिएक्ट किया था, कैसे अपने बंदों को प्रोटेक्ट करती है एयरफोर्स. डिटेल्स बाद में बताऊंगा कि जो मैंने अनलॉफुल काम किया था उसकी मुझे सज़ा मिली, लेकिन जहाँ पर वो अनलॉफुल हुए थे वहाँ पर एयरफोर्स ने उनको रगड़ा दिया. ठीक है जी. तो इस पे बात करेंगे. फिर आपको बताएंगे कि जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, जो स्पीचेस से कॉन्टेस्ट था. मैं इतना बोलने वाला हूँ, बतूनी हूँ, बतंगड़ हूँ. तो वाई वॉजेंट आई देयर, मैंने क्यों नहीं हिस्सा लिया उसमें, उसके बारे में आपको बताएंगे. तो ये अभी तक पहले साल की ट्रेनिंग की बात चल रही है. तो यानी अब हम वन टेक की मैं अपनी क्योंकि ये मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी है, इसलिए मोस्टली इसमें चीज़ें जो रिलेटेड टू मी हैं, तो मैं वो ज़्यादा उसमें पूरे परे दूसरे बंदों की इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देता कि मेरे पास परमिशन नहीं है, मुझसे पूछा हुआ नहीं है. तो मैं नाम लेने में भी चाहता हूँ, या जिन लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि हाँ ये नाम ले सकते हैं आप, तो दैट आई डू टेक द नेम्स. अदरवाइज आई जस्ट कॉल देम बाय रैंक्स और जस्ट बाय सम ऑफ माय फ्रेंड्स. तो सबसे पहले तो जनाब ये अपने क्यूट एस्थेटिक साहब आगे इन्होंने लिखा है जी कि सर यू ऑलरेडी हैव टोल्ड सो मच अबाउट अकेडमी दैट वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी क्वेश्चंस. यू आर एन आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर, नीड मोर स्टोरीज. अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट टेकन. नहीं, क्वेश्चंस तो अब क्या पूछेंगे, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सके. बड़ा बोरिंग टॉपिक है. बोरिंग टॉपिक इसलिए कि इसकी कोई रीच इतनी नहीं है. ठीक, जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, एक क्रेड की स्टोरी, इसी को इतनी ज़्यादा रीच नहीं. मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे अप्लाई करते हैं हर साल, और हर साल जब बंदा एक अप्लाई करता है उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है तो देन ही इज़ गॉन और शी इज़ गॉन. फिर वो दोबारा इस किस्म की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती. तो आई नो कि मेरी जो ऑडियंस है वो लिमिटेड है. वो यही कोई 1000-1500 बंदे हैं, दैट्स इट. और अगर वहाँ तक मेरी रीच पहुँच जाए, आवाज़ पहुँच जाए, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी. तो बाकी जो है वो स्टोरी टेलिंग, तो भाई देखिए हम पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं ना, हम किताबें नहीं पढ़ते. हमें कहानियाँ सुनना पसंद है, हर किस्म की. सुनना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत खुद पढ़ने के. तो ये रवैश चेंज होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इट इज़ अ फैक्ट और मैं भी उसी बोझ से उठ गया हूँ. रबीका अकरम उन्होंने लिखा है जी कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड. आ गया जनाब नेक्स्ट एपिसोड. फिर ये कोई AM कलेक्शंस 3150 है, ये कोई नए ही आए हैं आई थिंक. इन्होंने क्या लिखा है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सो पैशनेट फॉर GDP पायलट. सर हम हर मंजिल पे पहुंच सकते हैं अगर कोई पहुंचाने वाला हो, सही हो. सर आप प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें. अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन. बहुत शुक्रिया जनाब दुआओं का. नहीं, रब ताला ने जब आपको कोई काम करवाना होता है तो अल्लाह ताला उसका वसीला भी बना देता है.
تو اس میں یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ہمت مرداں مدد خدا. اور دوسری بات یہ رکھیں کہ اپنی مدد آپ. گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. یہ بڑی اچھی بات ہے. سب سے بہترین جو آپ کا گائیڈ ہے وہ آپ خود ہے, ناٹ اینی ون ایلس انکلوڈنگ می. ٹھیک ہے جی. پھر یہ شاہراج اولاک 8862. السلام علیکم سر, میں آپ کی ویڈیوز ون ٹائم میں دیکھی ہیں. وہ کیا بات ہے بھائی, بڑی ہمت ہے آپ کی. بہت انفارمیٹیو اور موٹیویٹیڈ ہیں. تھینک یو سر. آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک سینڈ کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں. May Allah mighty live you a long life, give you a long life. بس اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی دے سب کو. بہت بہت شکریہ. واٹس ایپ میں نے بتایا کہ میرا وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے, لیکن وہ اس سے کنیکٹ نہیں ہو رہا میرے نمبر کے ساتھ, چائنیز نمبر کے ساتھ. میں چائنا میں ہوتا ہوں, یہاں پہ ہر چیز بلاکڈ ہے. آل انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس آر بلاکڈ ہیئر. انہوں نے اس کا الٹرنیٹ دیا ہوا ہے اپنے, ان کے واٹس ایپ کی جگہ وی چیٹ ہے, فیس بک کی جگہ رن وانگ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹویٹر کی جگہ ان کا ویپوا ہے, انسٹا کی جگہ ان کا اور ہر قسم کی آلٹرنیٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے لوگوں کو. تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز بلاک کر دیں اور اس کا الٹرنیٹ نہ دیں. یہاں پر یہ نہیں ہوتا. یہاں پہ اگر آپ کوئی چیز بند کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا ایک وے آؤٹ بھی دیا جاتا ہے. بادشاہ میں پابندی لگ جاتی ہے, ٹویٹر سے پابندی لگی تو کوئی نوال کو سانو الٹرنیٹ بھی تو دیو نا یار. تو الٹرنیٹ یہاں پر دیا جاتا ہے, لیکن نہیں وہ انٹرنیشنل اس میں یوز نہیں ہوتا. تو as soon as I will be connected, I will add everyone. میں اس کو ویڈیو کر کے بتا دوں گا. یہ ٹائم آ جاتا ہے نا کچھ جو یہ بھی چل رہا ہے, دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, چائنیز نیو ایئر بھی قریب ہے. تو عام طور پہ ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کے قریب یہ سختی زیادہ کرتے ہیں. تو میں چونکہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کیا تھا فار سم ریزن, گلچ ہو گئی تھی اس میں, اس سے دوبارہ کنیکٹ نہیں ہو سکا. تو اب چلتے ہیں جناب پارٹ 2 از اباؤٹ اگین مائی لائف اسٹوری. میں یہ گارڈ ماؤنٹنگ سے پہلے کی بات ہے, یہ ڈکلیمیشن سے پہلے کی بات ہے, یہ ڈاکٹر اے کی خان سے ملنے سے پہلے کی بات ہے, میرے بھائی کے ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو ایک لانگ ویکینڈ تھا ہمارا. لانگ ویکینڈ مینس کہ اس وقت جمعرات, جمعہ اور ہفتے کی چھٹی ہے. میں 3 دن کی چھٹی مل گئی تھی. تو میں ایز یوزول گیا اپنے گھر واپس راولپنڈی میں, اور میرے کزن تھے سجاد شاہ صاحب, پھپھو کے بیٹے میرے. انہوں نے اپنی نئی گاڑی لی تھی ایف ایکس. اس زمانے میں ایف ایکس نئی گاڑی ہوتی تھی بھائی. تو انہوں نے کہا جی کہ چلو بھائی چھتر گارڈن چلتے ہیں. یہ کوئی اسلام آباد سے, پنڈی اسلام آباد سے کوئی ہے کوئی 20 کلومیٹر دور, 17 میل بھی کہتے ہیں اس کو. تو چھتر گارڈن وہاں پہ ہمارے زمانے میں تو وہی ایک ریکریشن کی جگہ ہوتی تھی. اس وقت راول پارک نہیں ہوتا تھا راولپنڈی میں. ایوب پارک ایک ہوتا تھا, ایک شمس آباد پارک جس کو نواز شریف پارک بھی کہا جاتا ہے, اور ایک یہ تھا چھتر گارڈن ہوتا تھا. ادروائز دیر واز نتھنگ ایلس ان ہول پنڈی اسلام آباد. یا اسلام آباد میں ایک پلے لینڈ کے نام سے ایک جیپنیز جو وہ تھی, جھولے لگے ہوئے تھے جیپنیز وہاں پہ, تو وہ تھی. دیٹس اٹ. تو خیر جس دن میں نے واپس آنا تھا اس دن کزن صاحب, اس میں نے گاڑی اس دن چلائی بھی تھی. اب آپ کو ٹیسٹ دیتے ہیں نا دوست, تو پائلٹ ہیں, حالانکہ میں نے جہاز کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا SY-130 کے. تو مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی, آج تک نہیں آتی گاڑی چلانی. آئی کینٹ ڈرائیو. میں نے جب بھی گاڑی چلائی ہے میں نے ٹھوکی ہے گاڑی. کزن صاحب گئے اپنے والد صاحب کے پاس کچھ پیسے سے لینے کے چھتر جا رہے ہیں, بھائی سارے کا آئس کریم وغیرہ کھانی ہے وہاں پہ. تو وہی ان کی ٹریٹ تھی. تو چلو ٹھیک ہے. تو گاڑی کھڑی تھی کھمبے کے آگے, بالکل جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی. تو ایک اور گاڑی نے گزرنا تھا. اب ہم باقی جو کزن بیٹھے ہوئے تھے 5-6, ایک گاڑی میں 5-6 کزن بیٹھے ہوئے ایف ایکس میں وہ بھی. تو ان کو گاڑی پیچھے کرو تھوڑی سی. تو انہوں نے کہا پائلٹ صاحب آپ جائیں آگے, آپ گاڑی پیچھے کریں. اب وہ جن کی گاڑی ہے وہ بھی والد صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بجائے میں نے ریورس گیئر لگانے کے میں نے اس کا پہلا گیئر لگایا, اور باقی طریقہ تو آتا تھا کہ بھائی کلچ ادھر ہوتا ہے, اور کلچ کو آہستہ آہستہ لیو کرتے ہوئے جو ہے نا آپ نے ریس پہ جو ہے وہ ایکسیلیٹر پہ اپنے پاؤں دینا ہے. بریک سیکٹر میں ہوتی ہے, ABC کہتے ہیں اس کو, ایکسیلیٹر, بریک اینڈ کلچ.
اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ کلچ میں چھوڑ رہا ہوں لیکن گاڑی پیچھے نہیں جا رہی، تھوڑی آگے کی طرف جا رہی ہے، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں بریک اپلائی کرتا. میں ادھر پھسل گیا. میں نے بجائے بریک اپلائی کرنے کے میں نے ایکسیلیٹر فول لے دیا، کلچ چھوڑ دیا، گاڑی آگے لگی ہے سیدھی کھمبے پہ ڈز. یہ ڈز کی آواز بھی ہوتی ہے، یہ پنڈی والوں کا وہ ہے، یہ جو ہم وہ کرتے ہیں نا سائنس دیتے ہیں کہ یہ وقوع پذیر ہوا ہے، تو ڈز ہو گیا جناب. وہ کوے شوے اڑنا شروع ہو گئے چڑیاں اڑنا شروع ہو گئی. لازم ہے کہ وہ اتنا دھماکہ ہوا ہے. وہ کہنے صاحب کو آواز بھی آ گئی اندر، وہ بھاگتے ہوئے باہر ہوا کہ کتنی ہوئے. ہر یہ پہلا سائن تھا کہ نہیں جاؤ اس سفر پہ. ہر چلا گیا. کہنے صاحب میں لے گئے چھتر گارڈن میں. اب ہم کتنے قدم تھے جناب؟ امجد شاہ، کرامت شاہ، شہزاد شاہ، اعجاز شاہ، ذاکر شاہ، صابر شاہ اینڈ مسٹر سجاد شاہ. 7 بندے ایک ایف ایکس میں چھتر گارڈن پہنچ گئے. وہاں جا کے خیر کوئی مدعیاں نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. ادھر پانی بڑا صاف ستھرا تھا، پتہ نہیں وہ تھا یا نہیں تھا لیکن اپیرنٹلی واز ویری کلین. وہ کر کے ہم لوگ واپس. اب جو واپس آئے تو اب میں نے جانا تھا اکیڈمی واپس، اور میں سیریز میں تھا، مطلب میں جینس پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ تھی. تو اب مجھے اپنا وہ جو بیگ ہوتا ہے ہمارا، جو ورک آؤٹ بیگ ہوتا ہے، ایک ڈفل بیگ ہوتا ہے وہ، جس کے اندر ہمارے سارے کپڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، تو وہ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا. یہ لوگ جا رہے تھے، اس کے بعد فیصل مسجد جا رہے تھے گھومنے پھرنے. فیصل مسجد واز انادر پکنک اسپاٹ بیک دین. شام کا ٹائم ہو گیا تھا، 4 ساڑھے 4 5 ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم ادھر چلتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا کیونکہ آئی ہیو ٹو رپورٹ بیک، ٹائم پہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو خیر باقی کزن کا یار ہم بھی نہیں جاتے. تو میرے جو کزن جو ڈرائیو کر رہے تھے سجاد شاہ صاحب، وہ اکیلے ہی چلے گئے اس طرف، اسلام آباد کی طرف. کوئی نئی گاڑی لی تھی، اس کی رننگ بھی کرنی تھی، تو ادھر چلے گئے. ہم باقی 6 کزن جو ہے نا اب بیٹھ گئے. اب ہم ٹیکسی، کیونکہ ہمیں بس پہ، مجھے بس پہ بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے. جو عام جو بسیز ہوتی ہیں ان پہ ہم نہیں بیٹھ سکتے، پرمیشن نہیں ہوتی. تو ٹیکسی روک رہے ہیں، کچھ لے کے جائے فیض آباد سے ہمیں چاندنی چوک تک لے کے جائے، میرے گھر تک لے کے جائے. تو ٹیکسی والے 6 بندوں کو بٹھا ہی نہیں رہے. کہتے نہیں جب بجٹ تو پھر بھی لمیٹڈ ہی ہوتا تھا نا، تو 2 ٹیکسی تو نہیں کروا سکتے تھے، سیٹ کے پتر تو ہم بھی نہیں تھے. تو خیر پھر سب نے کہا یار شاہ جی کی ہوتا ہے، بس پہ چڑھتے ہیں. تو وہ اس دوران ہوتی تھی بسیں جو موبائل آر ڈی کو کہتے ہیں، وہ والی بسیں نا، بس پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو ایک بس آ گئی، اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، لوگ گورے پرے لٹک رہے ہیں. خیر میں نے یہ کہا کہ میں اچھا چھت پہ جگہ تھی اس کے بس کے پاس، اس زمانے میں چھتوں میں بیٹھتے تھے. تو 2 میرے کزن چلے گئے بس کے ٹاپ پہ، اور ہم باقی 4 بس کے اندر گھس گئے. ان کا اوپر کوئی اور ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے کوئی اڈے کے، کو بدتمیزی انہوں نے کی ان کے ساتھ. تو انہوں نے آواز ماری ہے میں نیچے، اور تو لڑائی ہوگی اور آئے ہو. اچھا خیر ہم 4 کزن جو ہے نا وہ جیسے نکل کے جو ہے نا اس کے بس کے سیڑھیوں سے ہم پہنچے اوپر. تو وہاں پہ 2 ڈرائیور بیٹھے ہوئے، مجھ اندر بڑے بڑے لمبی مچھ رکھی انہوں نے، اور بچہ سمجھ تھے وہ ان کو نا، تو ان کی بدتمیزی کر رہے تھے، جو ہوتا ہے پاکستان میں، جو اٹس ویری کامن تھنگ. تو وہاں پر ان کو پھینٹے لگانی شروع کر دی. اب ان کو ہم 6 تھے، وہ 2 تھے. 6 کے 6 چھوٹی عمر کے تھے. میں بھی اس وقت 18 19 سال میری ایج تھی. باقی میرے سارے کزن سوائے ایک کے، باقی سب مجھ سے چھوٹے تھے. بس اندازہ لگا رہے ہیں کہ 17 18 سال کے بچے جن کو پھینٹی لگا رہے ہیں. ان کو جب مارنا شروع کیا، ہم نے بس چلنا شروع ہو گئی. بس جب پہنچی ہے یہ شمس آباد پارک کے پاس، تو ڈرائیور جو نیچے تھے، جو کنڈکٹر تھا، انہوں نے بس وہاں پہ روک دی اور تمام سواریوں کو اتار دیا، کیونکہ ان کے پیٹی بردرز کے اوپر کٹ پڑ رہی ہے. انہوں نے بس وہاں پہ روک دی. میں سمجھ نہیں کہ روکی کیوں ہے. بس نے روکی جناب، تو یہ 2 بندے وہاں سے بھاگ کے نیچے آئے ہیں. یہ دونوں جو ڈرائیور تھے یہ نیچے بس سے اتر گئے. ہم سارے کے سارے ان کے ساتھ نیچے اتر آئے. اب ہوا یہ کہ یہ وہاں پہ جناب میں نے ڈیش میں آگے نا، میں نے اپنی اوپر سے شرٹ اتار دی. غصہ آ گیا تھا، تمہاری اوقات کے تم ہم لوگوں سے لڑائی کی ہے. میں نے اپنی شرٹ اتار کے پرے پھینکی، بنیان نیچے پہنی ہوئی ہے. اچھا نیچے میں نے پہنی تھی باتھ روم سلیپرز پہنے تھے جینس کے نیچے، کیجول بالکل وہ تھا وہ.
گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کدر صاحب آگے کوئی چلو کہ نکلو، اسی طرح نہ کوئی بوٹ جوتے پہنے نہ کچھ، اسی طرح نکل گئے. تو خیر یہ دو بندے بھاگ کے دوبارہ بس کے اوپر چڑھ گئے. اب میں اور میرا 2 اور کزنس، ہم 3 بھی بس کے اوپر چڑھ گئے. لیکن جو باقی جو 3 کزنس تھے وہ نہیں چڑھ سکے بس پہ، کیونکہ بس نے ایک دم جو ہے نا وہ وہاں سے یو ٹرن مارا اور دوبارہ سروے پاکستان فیض آباد کی طرف جانا شروع ہو گئی. جب سروے پاکستان کے پاس پہنچے تو وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ تھا. اب ہم 3 بندے میں سے ایک ہمارا کزن بہت ہی چھوٹا تھا، میں اور میرا دوسرا کزن جو تھے، جو ہم عمر تھے آپس میں، وہ 2 ڈرائیوروں کے آپس میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے چھت کے اوپر دوبارہ سے. وہ ایک کزن وہ ذرا سائڈ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جو چھوٹا سا تھا اس کو کچھ کہتے بھی تھے. بس جب پیٹرول پمپ کے پاس پہنچی ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کا ایک طبقہ پیٹرول ڈلوا رہا تھا، اور ان میں سے ایک میرا ہائی اسکول کا کلاس میٹ رہا ہے. 6 سال تک ہم نے اکٹھے ایک اسکول میں پڑھا. آئی ڈیڈنٹ نو نیدر ڈیڈ ہی کہ یہ جو اوپر بندہ جو لڑ رہا ہے یہ صابر شاہ ہے، نہ مجھے پتا کہ وہ جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ خلیل صاحب ہے، ابراہیم خلیل نام تھا اس کا. مطلب ہماری ملاقات کو میٹرک 1990 میں کی تھی، 1994 میں 4 سال ہو گئے تھے، ہم آپس میں ملے نہیں تھے اس وقت. تو خیر وہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اسٹوڈنٹ بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہ لازمت ہے اسٹوڈنٹ کا اس وقت خون کھولتا تھا، مدد کری. وہ جب پیٹرول ڈلوا کے فارغ ہوئے تو انہوں نے اس بس کو فالو کرنا شروع کیا، پتہ تھا کس طرف جا رہی ہے بس. یہ بس آگے رکی ہے فیض آباد اڈے پہ. فیض آباد اڈے پہ جب آگے رکی ہے تو انہوں نے وہاں سے آواز ماری، مجھے بڑی اچھی طرح یاد نہیں. کنڈکٹر جو تھا، بس خالی تھی بالکل، کنڈکٹر نے آواز ماری پارو آگے رہے پارو آگے. اور وہ اس وقت ہوتا تھا ان کا فیض آباد میں ڈرائیوروں کا اڈا جہاں پہ چائے پیتے تھے. اینڈ دین اراؤنڈ 20 to 25 ان کے بندے ڈرائیور شائیور ہو گئے، کنڈکٹر ہو گئے، یہ بس کے اوپر چڑھ کے آ گئے. اب ہم کتنے رہ گئے؟ 2، اور یہ ساتھ کتنے بندے ہو گئے؟ 20-25 چھت کے اوپر. پھر جو انہوں نے ہمیں دھونا شروع کیا نا، آیا ہے میں نے اپنے کزن، میں نے کہا استاد جی سر تھلے رکھ، مطلب چوکڑی مار کے بیٹھ جا اور سر جو اپنا وہ گھٹنوں میں دے دے، دیٹس اٹ. اب کٹ پڑنی پڑی. انہوں نے پھر جو پھٹیاں پڑی ہوئی تھی وہاں پہ اس سے میں مارا، کیلیں لگی، مطلب میں بالکل جان ریمبو بنا ہوا تھا اس دن، کیونکہ اس قمیض تو میں نے پہلے اتار دی تھی اپنی تو پھٹیوں کے نشان یوں، اور وہ کیلیں جو تھی اس طرح بیک پہ ہر جگہ پہ نا. تو یہ وہاں سے ٹرن کر کے I-9 کی طرف، اس وقت جو پیرودائی کی طرف I-9 چونگی کی طرف چلے گئے. وہاں پہ پولیس چونگی ایک بنی تھی. پولیس چوکی جو تھی اس سے پہلے انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ہمیں بس میں نیچے لے کے آنا، ورنہ پولیس والے کو روک لیتے، اور یہ ہمیں لے کے جا رہے تھے اپنے I-10 اڈے میں. ہم اڈے پہ پہنچ جاتے تھے، پھر انہوں نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا پھر اللہ معاف کرتا. اب مجھے بھی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ اگر ہمیں نیچے بس کے اندر لے کے چلے گئے نا تو بس پھر سمجھ لو کہ موت ہی ہے، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو تیسرے جو بندہ تھا ہمارا کزن تھا، اس کا میں نے ان کو پہلے بول دیا، کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. تو انہوں نے اس کو نہیں مارا، لیکن مجھے اور میرے دوسرے کرامت شاہ کزن کو جناب صحیح رکھ کے مارا، مار کے دمبا بنا دیا. ہمیں منہ پہ نہیں ماری لیکن جسم پہ جو چھوٹے چھوٹے بڑی لگی. تو 20-25 بندے مار رہے ہیں، جتنے چیز کا ہاتھ جہاں پڑتا تھا وہ لگاتا تھا. گردن میں تھپڑ لگ رہے ہیں، کوئی پھٹیاں مار رہا ہے، کوئی سوٹے مار رہا ہے، بڑی مار بڑی صحیح جو ہے نا وہ لیکن ڈھیٹ ہو گئے تھے اینڈ میں. پھر تو ایک وہ ٹائم آتا ہے نا، وہ جس میں کہتے ہیں نا مارو ڈپٹی وہ جو مووی کا، تو وہ ڈپٹی والا صاحب ہو گیا تھا، ڈپٹی مار ہونا. اب ہمیں ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ اب جتنے زخم لگ رہے تھے وہ لگ چکے تھے. اب یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بس سے اسکیپ کریں. تو وہاں پر مجھے اپرچونیٹی ملی. میرا کزن جو تو مجھ سے زیادہ پھرتیلا تھا، یہ سارے اس کو پکڑنے کے چکر، وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا. میں قدرتی اس ٹائم پہ ایک مجھے ٹائم ملا کہ آئی واز دی اونلی ون اینڈ آئی جمپڈ آف دا بس. میں نے بس سے ماری جمپ. اب میرا یہ تھا کہ میں آگے چنگی تک پہنچ جاؤں، وہاں پولیس والوں کو مجھے وہ آگے سے کر کے بس رکوا دوں گا. اب چنگی تک پہنچوں کیسے؟ میں گاڑیاں رکواؤں، روکے نہ کیوں نہ روکے بھائی، ایک ننگا بندہ ہے، ہاف اس کی مطلب بنیاد نہیں پھاڑی تھی نے بعد میں میری. اب میں بالکل ہاف نیکڈ ہوں فرام ٹاپ، مجھے جو چیز نیچے جوتے تک نہیں ہے میرے. باتھ روم سلیپر سے وہ گر گیا کہیں. اچھا اس بھی دوران میرا ID کارڈ جو تھا ایئر فورس کا بٹوا جو تھا، میرا جو والیٹ تھا وہ بھی گر گیا وہیں پہ کہیں. آپ کو ID کارڈ جو ہے نا آپ کو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا، اف یو لوز این ID کارڈ دین یو لوز یور 6 months ٹرم. آپ کو فوراً ریلیگیٹ کرتے ہیں سیٹوں میں، اور سیکنڈ آپ لوز کریں تو ٹرمنیٹ کرتے ہیں. جو پرسنل پوزیشنز ہوتی ہیں آپ اس کو لوز نہیں کر سکتے، اینڈ یو ہیو ٹو کیری دی ID کارڈ آل دا ٹائم آن یو. کسی ٹائم میں کوئی چیک بھی کر سکتا ہے، اور جب آپ کو اسے نہیں ہوگا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کا.
یو ول بی ریلیگیٹڈ رائٹ اوے. کیونکہ اگر آپ اپنی پرسنل پوزیشن کی حفاظت نہیں کریں تو ملک کی خاک حفاظت کریں گے آپ. خیر وہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ میرا وہ گم گیا. اب گاڑیاں نہ رکیں. خیر ایک اگین وہ لال رنگ کی ایک ایف ایکس ہی تھی, اس میں ایک بندہ اپنی وائف کے ساتھ تھا, اور اس نے جب دیکھا تو اس نے وہاں پہ گاڑی بالکل آہستہ کر دی میرے ساتھ پہنچ کے نا, اور اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا. اب کیونکہ پاکستان میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, وہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ تھا, تو اس نے وہ شیشہ نیچے کیا. میں نے دیکھا نہ تھا, میں نے سیدھا گھسارا اپنا سر اندر اس گاڑی کے اندر. میں نے کہا سر مجھے آگے چونکی تک اتار دیں کسی طرح بھی, یہ لوگ میں مار رہے ہیں. تو اس نے کہا اوکے اوکے اوکے. خیر میں باقی جیسا بھی گاڑی کے اندر کیا, وہاں سے کو آدھا پونا کلو میٹر دور جا کے آتی تھی چونگی, جو کہتے ہیں جب چوکی پولیس کی, I9 پولیس والوں کی چوکی ہوتی تھی وہاں پہ گاڑی کھڑی اس نے کی. میں اترا نیچے تو میں سیدھا گیا اس کے. اب مجھے غصہ چڑھا کہ اتنی مار پڑی تھی, بس کے ڈرائیوروں نے جہاز کے ڈرائیور کو مارا ہے. میں پولیس والے کے پاس میں نے اس سے کہا مسٹر میں ایئر فورس کا بندہ ہوں, اور اس سمے بس والوں نے مارا تو ان کو روکو نا تم. اب اس کو کیا تو کو ننگا بندہ ہے, مجہور سا لگ رہا ہے جس کا خون جو نکال رہا ہے اس کے, تو وہ اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے. میں نے اس کی گن چھین لی. یہ میرا پہلا آن لافل تھا. کسی بھی سروس پرسن کی گن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. شکر ہے اس نے مجھے شوٹ نہیں کیا وہاں پہ. میں اس کی گن چھین لی, سامنے آ گیا میں. اب وہ کزن کو کسی طرح نیچے اتارنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور کزن صاحب ڈرائیور والی سائڈ سے اسکیپ کر رہے تھے, اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھے انہوں نے ڈرائیورز نے, اور کندھے سے پکڑا ہوا تھا, اور اس کی دونوں ٹانگیں باہر جو ہے نا بس کے یوں لہرا رہی تھی لٹرلی. اب یہ بس میں نظر آ رہی ہے, اس میں کزن صاحب بھی نظر آ رہے ہیں باہر لہراتے ہوئے. اتنی دیر میں وہ جو موٹر سائیکل کا گروپ تھا, وہ جو میرے کلاس میٹ کا موٹر سائیکل سے گروپ تھا, وہ بھی پہنچ گیا. انہوں پوچھتے وہ ہمارے انہوں نے تھے آلریڈی ریچڈ آلموسٹ, ٹائمنگ اتنی تھی. ان میں سے میرا جو کلاس میٹ تھا اس نے اپنی بائک چلا کے چنگی کے سامنے موٹر سائیکل بس کے سامنے کھڑا کیا. بس والے کو پتہ لگ گیا کہ اب اتنے سارے اسٹوڈنٹس بھی آ چکے ہیں, اب ہم یہاں پہ رکے تو ہمارے انہوں نے جو برکس نکالا نا, نو ون وڈ نو. اس نے بس روکی نہیں. میرے اس کلاس میٹ نے جمپ ماری ہے, اینڈ ہی ہیڈ ٹو گو جمپ اوے, اور بس کے نیچے موٹر سائیکل آیا اور بس سے دونوں پہ یہ کھڑے ہو گئے اور بس رک گئی وہاں پہ. بس جب وہاں پہ رکی تو یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ کون یہ سواریاں ہیں, یہ کون ہے. میں تو غصے میں بھرا ہوا تھا. تو جو باقی جو ڈرائیورز تھے جو 20-25 تھے, انہوں نے کہا جی ہم تو سواریاں, ہمیں تو نہیں پتا بھائی. وہ اس طرح کر کے بھاگ گئے. کنڈکٹر کو پکڑ لیا میں نے, ڈرائیور بھی بھاگ گیا, باقی وہ سارے 20 کے 20 بندے بھاگ گئے, سب بھاگے. یہ تماشائی بن گیا وہاں پہ. تو کزن صاحب بھی آگے نیچے. اب جناب مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا, میں نے اٹھایا پتھر بڑا سا نا اور اٹھا کے مارا بس کو. بس کے مین شیشے پہ نہیں ٹوٹا, دوسری دفعہ مارا نہیں ٹوٹا, تیسری دفعہ مارا چکنا چور ہوا شیشہ. اور اسٹوڈنٹس کو تو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. پھر جو انہوں نے بس کی درگت بنائی, انہوں نے پکڑ کے بس کو پھیتی سے کہتے ہیں نا وہ کر دی. سارے شیشے توڑ دیے اس کے سائڈوں والے, فرنٹ کے دونوں شیشے, بیک کے شیشے, اور بڑے بڑے ڈینٹ ڈالے اس کے جو باڈی تھی چیسس جو ہوتا ہے اس کو, اس کے اندر اس کے ڈینٹ ڈالے انہوں نے بڑے بڑے. جتنا ہم حصہ لار سے تھے وہ کیا. گن میں پولیس والے کو میں نے واپس کر دی. تو خیر وہ ساری بس توڑ تاڑ کے جب ہم بیٹھ گئے نا, کنڈکٹر کو پکڑا ہوا تھا میرے کزن نے, اس کو نہیں جانے دے رہا تھا. تو وہ بس پتہ کس کی تھی؟ وہ تھی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی بس. شاہد خاقان عباسی صاحب کون ہیں؟ ان کے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان ایئر فورس کے ایئر کمانڈو ریٹائرڈ تھے. پاکستان کی ویلدیسٹ اس میں آتے تھے, کیونکہ زمینیں بہت زیادہ لو ٹوپا میں, جو آپ کا جو مری نتھیا گری والی سائڈ ہے, پورے کے پورے گاؤں ان کے تھے, یعنی پہلے سے تھے. تو یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے آتے تھے. اور ان کا جو خاقان عباسی صاحب تھے, اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, وہ جو 10 اپریل 1988 کو اوجڑی کیمپ کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں وہ جہاں باقی ہو گئے تھے. میزائل آ کے کی گاڑی کو لگا تھا فیض آباد میں. تو یہ ان کی بسیں بھی چلتی تھیں, ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا. عباسی طیارہ تھا یہ. عباسی طیارے کو ہم نے, تو آپ ادھر پولیٹیشین آ گئے. اس وقت میرا شاید حکام بھائی صاحب پولیٹکس میں نہیں تھے 94-93 میں, پر اینی ہاؤ وہ ٹرانسپورٹ میں تھے اور وڈیرے تھے وہ اپنے علاقے کے. ہمیں اب اس وقت تک نہیں پتا
اب ایک اور اتفاق، حسن اتفاق کیا ہوا کہ میرے محلے دار تھے ایک راجا جی، وہ ٹیکسی چلاتے تھے، وہ بھی وہاں پہ کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا شاہ جی ہے کیا ہے، میں کہا یار انہوں نے مارا بڑا میں تو. خیر پھر انہوں نے یہ کیا کہ جو پولیس والے جو چوکی پہ جو تھا پولیس والا، اس نے وائرلیس کی. 2 پولیس والے اور آئے موٹر سائیکل پہ. اب وہ رائے جی کی ٹیکسی میں ہم بیٹھے، پیچھے 2 قدم بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں اس کنڈکٹر کو بٹھایا ہوا ہے، فرنٹ پہ اگلا قدم بیٹھا ہوا ہے، ایک پولیس والا بیٹھا ہوا ہے ساتھ ہمارے. اور ہم نے وہاں پہ کنڈکٹر کو پھر پھینکنا شروع کر دیا. وہ پولیس والا روکے ہوئے نہیں کرو اس طرح. اچھا تو پرے تو کون ہے؟ میں اس وقت فور اس میں ٹھوٹا میں تھا کہ مجھے ایئر فورس نے بچا لینا ہے. ابھی تک میں نے ایئر فورس کو نہیں بتایا ہوا. ہم تھانے پہنچے تو وہاں پہ شاہ جی تھے ایک ایس ایچ او، مجھے نام نہیں یاد، امداد شاہ اپنے کیا نام تھا ان کا. انہوں نے ان کو میں نے کہا سر میں اس طرح میں بھی یونیفارم والا ہوں، یہی میں نے بولا، اور ان لوگوں نے میں بہت مارا ہے بس کے اوپر، تو ان کے خلاف رپورٹ کروانی ہے. اور میرا اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے. مجھ سے وجہ تھا کہ آئی ڈی کارڈ دے دیں میں چلا جاؤں گا. لیکن چونکہ بس توڑ دی تھی ہم نے وہ. اچھا میں نے اس ٹائم خلیل، جب خلیل سے جب میں سوچا میں کو تو کدھر بھائی، وہ کہتے تو کدھر شاہ جی. میں نے کہا یار یہ انہوں نے یہ حساب کیا میرا. کہتے شکر ہے کہ ہم پہنچ گئے وہاں پہ. میں نے کہا اب آپ لوگ یہ کریں نا، آپ لوگ یہاں سے تتر ہو، بھاگیں یہاں سے، باقی مدعا میں سنبھال لوں گا، یہاں پہ اپنے رکنا نہیں ہے. تو ان کو میں نے پہلے بگوا دیا. انہوں نے وہ موٹر سائیکل اپنا کیسے نکالا کہ وہ بھی 15-20 لڑکے تھے اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے بس اٹھائی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کے اس کے لیے موٹر سائیکل نکالا ہے. پھر بعد میں جب میں ایئرپورٹ چھوڑ کے میں جب گیا، میں امریکہ جا رہا تھا اس وقت، تو میں نے وہ ایک بینک اسٹیٹمنٹ بنوانی تھی، سٹی بینک میں گیا تھا، صدر کے پاس تھا، خلیل صاحب وہیں پہ کام کرتے تھے، وہی واز دا بینک مینیجر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس نے پھر مجھے دیکھ لیا، اس نے کہا او شاہ جی یہ اب 4 سال بعد وہاں ملے، اس کے بعد پھر 3 سال بعد وہاں ملے. میں نے پوچھا میں کو تو موٹر سائیکل ہے کیا؟ وہ کہتا ہے وہ ابھی تک اس کا جو ہے نا وہ فریم ٹیڑھا ہے. میں نے کہا چل رہی ہے ابھی تک؟ کہتا چل رہی ہے. تو خیر ان کو بگا دیا تھانے میں. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ کسی نے میرا بٹوا جو ہے نا پک پاکٹ کیا ہے. تو میں نے اس کو صرف یہی کہا کنڈکٹر کو، میں نے کہا اپنے جتنے تمہارے بندے نا فون کرو، مجھے میرا جو ہے نا آئی ڈی کارڈ لا کے دے دو تاکہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں، ورنہ مجھے جو ہے نا کیونکہ اب تو یہ مجھے 6 مہینے کی ریلیگیشن نظر آ رہی تھی. تو وہ کہتا جی کیا، میں کیا پتا کون تھے بندے وہ، میں تو ان کو جانتا ہی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے کہا بھائی بس تم نے توڑی ہے. میں نے کہا اب وہ جو ایس ایچ او تھا نا وہ بھی مانے، میری کانگڑی پروان سنگل پسلی. وہ کہتے ہیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو بس توڑی ہے اس ایک بندے نے توڑی، بس بھی لے کے آ کے دیکھ وہاں پہ تھانے میں، یہ اس ایک بندے نے توڑی ہے. میں نے کہا میں تو جانتے نہیں ان بندوں کو جو آئے تھے. تو اس نے میں بلیو نہیں کیا. خیر پھر میں نے اپنے جو میرے جو باقی جو 3 کا جو نہیں چڑھ سکے تھے بس پہ، انہوں نے جا کے اپنے بڑوں ہمارے بڑکوں کو بتایا. تو میرے پھپھو تھے پولیٹیشین تھے، وہ شبیر پھپھو، وہ آئے. اس کے بعد ہمارے دوسرے جو باپ پھپھا تھے وہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے یونیورسٹی چچا یہ سارے لوگ پہنچ گئے تھانے میں، اسی کوسار تھانہ کوسار. اب مسئلہ صرف ہے کہ میں اپنا گاڑی کارڈ مانگ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان بھر کے دو. پھر میں نے فون کیا کیونکہ اسی دن ہماری اسکواڈرن پارٹی بھی تھی. اسکواڈرن پارٹی ہوتی ہے جس میں پورا ایک اسکواڈرن کے جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اس میں وہ جس طرح اسکلس وغیرہ بتایا ہوا ہے، شو وغیرہ لگتا ہے، کھانا شانا ہوتا ہے، آپس میں فری ٹاک ہوتی ہے، کیجول میں آپ چاہتے ہیں. تو میں نے خیر اکیڈمی میں فون کیا، جوڈیکیٹ کو بتایا. میں نے کہا سر میں نے اپنے فلائٹ کمانڈر سے بات کرنی ہے. ساری چین بریک کر دی میں نے 2 ڈبر کو بتانا تھا، نہ 2.5 ڈبر کو، نہ کچھ بھی. سیدھا ڈائریکٹ میں گیا اپنے فلائٹ کمانڈر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ فرامر بھی میرے ساتھ جا چکے تو ہماری اچھی دوستی تھی. ان کو فون کیا، میں نے کہا سر اس طرح یہ ہو گیا، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ مس پلیس ہو گیا. تو انہوں نے کہا اس طرح ایف آئی آر تمہیں لازمی کروانی ہے. تو ایف آئی آر تم کسی طرح کرواؤ کہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا کسی نے تمہارا پاکٹ پک کر. میں نے کہا سر یہ ایف آئی آر کر نہیں رہنا. پھر ہمارے فلائٹ کمانڈر نے فون کیا چکالا بیس پہ، اور کوئی آدھے پونے گھنٹے میں وہاں سے 2 پرووسٹ آفیسرز وہاں پہ پہنچ گئے. ادھر سے شاہد حقان عباسی صاحب کا پولیٹیکل ایجنٹ جو تھا وہ پہنچ چکا تھانے میں، اور وہ ڈیل کر رہا تھا. اور پولیٹیشینس کی تھانے والوں سے اچھی بنتی ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ 2 فوجی آگے میرے اس پہ بہاف پہ. تو میں نے تو صاف انکار، میں نے کہا بھائی میں نے جو ہے نا یہ نہیں کیا. میں نے کہا جو تم لوگوں کے ساتھ جو حال کرنا ہے نا، جو تمہاری بچوں کے ساتھ جو ایئر فورس نے کرنا ہے، سو پھڑیاں مارا تھا مجھے. ان کو کیا پڑی ہے؟ ایک آؤٹ آف دی اکیڈمی ایک واقعہ ہوا ہے، تو دے آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ، دے ور ناٹ. لیکن انہوں نے میری کیئر کی، پرووسٹ کے آفیسرز بھیجے. صبح جا کے کوئی 4 بجے کے قریب جو ہے نا
ہماری ایف آئی آر درج ہوئی. اس ایف آئی آر جو میرے مطابق اس بس میں جا رہا تھا اس میں لڑائی بھی نہیں شو کر سکتا کیونکہ میرا کنڈکٹ جو ہے بیڈ کنڈکٹ. میں بس پہ چڑھا کیوں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے ان چیزوں کے مجھے خمیازے بھگتنے تھے ایئر فورس میں. لیکن ایونچولی انہوں نے یہ کیا کہ میری ایف آئی آر میری مرضی کے مطابق درج ہو گئی اور اس میں یہ کہا کہ آئی ڈی کارڈ اس کا مس پلیس ہو گیا اور وہ میں لے کے گیا واپس. تو شاید حقان عباسی صاحب کے جو کنڈکٹر وغیرہ تھے ان کو بھی تصویر اس کی ہوا کہ بھائی ان کو بھی جانے دو اور تم لوگ بھی جاؤ, بس راضی نامہ ہوگا, سمجھے جی. وہ اپنا نقصان میں نے کبھی جنہوں نے کیا جس طرح مرضی ان کو ڈھونڈے. مجھے تو نہیں پتا, بسوں کے نمبر نوٹ کیا ہوں گے انہوں نے جو آپ کے باقی جو کنڈکٹر سارے تھے. تو قصور تو دونوں سائڈوں کا برابر کا تھا نا. جب ہم زیادہ تھے ہم نے کم والوں کو مارا, جب وہ زیادہ تھا انہوں نے کم والوں کو مارا, تو ایکول. ہاں ان کا نقصان بس کا بہت زیادہ ہو گیا تھا. اب کم از کم اس زمانے میں وہ 4-5 لاکھ روپے کا نقصان تو تھا. پوری باڈی نہیں بننی تھی, سارے شیشے نہیں لگنے تھے. تو دیٹ واز اے ہیوج. لیکن بار وہ شاید خان عباسی صاحب کی بسیں تھیں تو اس لیے ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہ اب ڈائریکٹ کلیش ہے کس سے, ان کے والد کے جو ایک وہ ہے ادارہ ہے جس میں ان کے والد نے سرو کیا ہوا اتنا عرصہ, تو اس وجہ سے بھی شاید انہوں نے جو ہے مٹی پایا جان دے پڑے. اور ایف آئی آر میری مرضی مطابق کی اور پھر میں واپس اکیڈمی گیا. اکیڈمی گیا تو وہاں جا کے سیدھا میرا اے ڈبلیو ایم میں مارک ہوا تھا, ایبسینٹ وداؤٹ لیو, کیونکہ نیکسٹ مارننگ وہ اس رات کو میں وہاں پہ نہیں تھا. تو خیر وہاں پہ جا کے جو اے ڈبلیو او ایم مارک ہوا, اس کے بعد پھر مجھے میرے فلائٹ مانڈ لے کے میڈیکل کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا. انہوں نے وہ سارے نشان جو تھے ریمبو جو بنا ہوا تھا, میں وہ سارے اس کی رولر رکھ کے انہوں نے وہ کیا کتنے ڈیپ تھے وہ نشان, وہ ساری اس کی میڈیکل رپورٹ بنا کے اور یہ بھیجی آگے ایئر آفیسر کمانڈنگ کیڈٹس ونگ کو, اور بتایا کہ بھائی اس بچے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اس کو مارا ہے ہمارے کیڈٹ کو, تو اس پہ ایکشن لیا جائے ان کے خلاف وہاں پر. تو وہ پھر وہاں سے وہ سمری ٹرانسفر ہوئی چکلالہ والوں کو. چکلالہ والوں نے آگے ٹرانسفر کی جو ہے جو بھی ہمارا جو وزارت دفاع ہے وہاں پہ. تو یہ بڑا ایک لمبا سا اس کا ورڈر کو آیا تھا کوئی 3 مہینے بعد, جہاں پہ انہوں نے ریٹرن اپالوجی بھیجی تھی. یہ جو بس والے تھے ریٹرن اپالوجی ان کی طرف سے آئی تھی. جب وہ ریٹرن اپالوجی آ گئی 3-4 مہینے بعد, پھر مجھے ایئر فورس نے پکڑا. آ جانا بچے ادھر ذرا. ہاں جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہاں اب یہ جو آپ کی ایف آئی آر ہے اس کے مطابق چلیں ہم آپ کو ریلیگیٹ نہیں کرتے, آپ کو مس پلیس ہو گیا کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت ظلم کیا ان لوگوں نے, بہت مارا آپ کو. اوکے ٹھیک ہے, ریلیگیشن میری نہیں ہوئی مس پلیس کرنے پہ آئی ڈی کارڈ. لیکن آپ اس بس میں گھسے کیوں تھے؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں اس کا. میں کیا بولوں کہ میں ٹیکسی میں اب 6 بندے بیٹھتے وہ نہیں بیٹھنے دے رہے تھے, اور جو وہ تو میں نے وہاں پہ سیدھا ایڈمٹ کرے. میں نے کہا سر یہ مجھ سے غلطی ہوئی, آئی شوڈ ہیو بین ان دا بس. اور میں اس بس میں چلا گیا. تو اب اس کا کیا ہوا؟ تو وہاں پر مجھے پھر آفیشیل 28 ریسٹرکشن ملی تھی. اس ریسٹرکشن اور ریڈ اسٹرپ ملی تھی ایک کہ ناٹ شوئنگ پراپر بیہیویئر ان دا پبلک. اور اس میں سارا جو مدعا تھا وہ میرے سر پہ ڈالا گیا, اور حقیقت بھی یہی تھی, سارا قصور ہی میرا تھا. ایک تو میں پراپرلی ڈریس نہیں تھا, اوپر سے میں جو ہے ایئر فورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں میں, اور جس قسم کا ہنگامہ میں نے تھانے میں کیا یا جو لڑائی کی عام لوگوں کے ساتھ سویلینس کے ساتھ, تو یہ سارا مجھ پہ انہوں نے بلیم ڈالا. ان کو وہ ڈیل کیا اپنے طریقے سے, لیکن یہاں پر سارا بلیم انہوں نے مجھ پہ ڈالا. اینڈ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ایکسیپٹ, اور مجھے اس کی پراپر پنشمنٹ دی گئی. جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ فورسز میں یہ پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے, صرف نہ آپ نے رولز اور لا کی رولز اور ریگولیشن کی پاسداری نہیں کی, یو وڈ بی پنشڈ. ہمارے ٹیچر تھے ایک نامی نما کا, ان کے گھر میں درخت لگا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا جی, کہ ایسی پڑا ہوا درخت لگا ہوا ہے یہاں پہ, تو انہوں نے درخت کو کٹوایا, اس کا فرنیچر بنا لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا, اسی ایئر فورس کے گھر میں. تو ایک دفعہ گھر میں کوئی پارٹی شارٹی چل رہی تھی, مطلب اس طرح جو کھانے سے ڈنر سے ہوتے ہیں, تو اس پہ آئے. تو جو اس بیس کمانڈر تھے انہوں نے نوٹس کیا, انہوں سے پوچھا بھی مجھے کچھ آڈ سا لگ رہا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے شیخی مان کر, سر جی وہ جو درخت نہیں لگا تھا صحن میں باہر, تو وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا بڑا سا درخت, میں نے اس کو کاٹ دیا. جس صوفے پہ بیٹھے نا یہ اسی کا بنا ہوا ہے. ایئر آفیسر کمانڈنگ صاحب کو تو جو ہے نا وہ بیس کمانڈر تھے, ان کا تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ براؤن ہو گیا اوپر سے نیچے تک. تو انہوں نے جناب کیا کیا, ان کو پکڑ کے کورٹ مارشل ہوا ان کا, ان کو ایئر فورس سے نکال دیا. ایک درخت کاٹنے پہ, اور اس کی 10 سال کی سروس کو دے ڈنٹ میٹر, کٹ ہم آؤٹ آف ایئر فورس وداؤٹ بینیفٹس. ٹھیک ہے, تو اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے اداروں میں.
وہ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، چھوڑتے ہیں، یہ پتہ نہیں اپنے بندوں کو جو نہیں. جتنی زیادہ جو ڈسپلنری گراؤنڈس پہ جو ٹرمنیشنز ہوتی ہیں یا رینکس جو اسٹیپ آف کیے جاتے ہیں فورسز میں، یو کینٹ ایون امیجن. ہمارے سول میں کسی ادارے میں اس طرح نہیں ہوتا. کسی کا چاچا آتا ہے، کسی کا پھپھا آتا ہے، کوئی نہ کوئی لنک بن جاتا ہے تو وہ ہر بندہ جو ہے نا ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے. فورسز میں ایسا نہیں ہوتا. ونس یو ہیو کمیٹڈ اے رانگ تھنگ، یو بروکن دا رولس، آؤٹ. اور یہ کچھ بہرحال میں آج اتنا ہی کافی ہے. 2 میں نے چیزیں وہ کور کر دی ہیں. ڈیکلیمیشن پہ آپ کو اگلا بتائیں گے کہ وائی آئی ڈنٹ ٹیک پارٹ ان دی ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.